नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल है और काफ़ी संगीन मामला है। पाकिस्तान में आम तौर पे, ख़ास तौर पे शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अच्छा खालिस बेहतरीन दूध मिलना एक बहुत मुश्किल अमल हो गया है। शहरियों को पता नहीं होता कि वो जो दूध ले रहे हैं वो खालिस है, वो कीमियाई है, या वो ऐसा दूध है जो मुज़र सेहत है, वो ऐसा दूध है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये एक बड़ा मकमसा है जिसका इस वक्त शिकार हैं मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान के लोग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी हवाले से कार्रवाई की थी और उसने हुक्म दिया था कि डिब्बा, थैली और बोतलबंद दूध के भरपूर साइंसी तज्जिए किए जाएं और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है। हुकूमत पाकिस्तान, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर ये साइंसी तज्जियात किए, उसने ऐलान किया है कि पैक दूध जो कि डिब्बे, बोतल या थैली में मिलता है पैक सूरत में, उसके सिर्फ 6 ब्रांड्स ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जो मुज़र सेहत असरात से पाक है। कुल मिला के 16 ब्रांड्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 10 ब्रांड ऐसे हैं जो मुज़र सेहत है। कसीर अक्सरियत जो ब्रांडेड दूध इस वक्त मौजूद है पूरे पाकिस्तान में वो मुज़र सेहत है। इसका बाकायदा ऐलान वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी राना तनवीर ने कल कौमी असम्बली में किया, जहाँ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी PCSIR ने मुल्क भर से डिब्बा बंद दूध के 16 ब्रांड्स के नमूनों का जायजा लिया, जिसमें से सिर्फ 6 ब्रांड्स के दूध हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक निकले हैं। 2 तरह का दूध है जो कि डिब्बों में, थैलियों में और बोतलों में मिलता है। एक है UHT और एक है पैस्चराइज। UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कैटेगरी में सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी हैं जिसका दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें ऑल्पर्स, नेस्ले मिल्क पैक, डे फ्रेश, गुड मिल्क, नूरपुर ओरिजिनल शामिल है। इसके अलावा डिब्बे वाला कोई दूध जो है वो सेहत के लिए साजगार नहीं है बल्कि मुज़र सेहत है। इसी तरह से एक और कैटेगरी जिसमें कि पेस्चराइज मिल्क होता है जो कि कम दर्जा हरारत पे जरासीम से जिसमें पाक किया जाता है, उसके 10 ब्रांड्स के तज्जियात हुए हैं। सिर्फ महज एक दूध ऐसा है प्रेमा जिसको कि काबिल इस्तेमाल बताया गया है या महफूज बताया गया है। 9 ब्रांड जो कि इस कैटेगरी में यानी पेस्चराइज कैटेगरी में मौजूद हैं उनको रद्द किया गया है और मुज़र सेहत बताया गया है। 16 में से 10 ब्रांड ऐसे हैं जिसका दूध आप पी रहे हैं जो कि मुज़र सेहत हैं। हुकूमत पाकिस्तान के तहत होने वाले साइंसी तज्जियात ने ये बात साबित कर दी है। ये तो मामला है रजिस्टर्ड कंपनियों का ब्रांडेड दूध का जो कि आपको मिलता है और जो कि निस्बतन महंगा दूध होता है। लेकिन मुल्क भर में पाकिस्तानियों की 80% आबादी बल्कि 85% आबादी तो खुला दूध लेती है, दूध वालों से दूध लेती है, या ये कि उनके घर पे वो दूध आ जाता है। सिर्फ उन पाकिस्तानियों के अलावा जो कि छोटे छोटे गाँव में रहते हैं जिनकी अपनी गाय भैंस होती है, मुल्क भर में यही सूरत हाल है। तो खुले दूध का जो मेयार है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। टेलीविजन पर आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे होंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशन देखे होंगे जिससे इसके मेयार का पता चलता है। इसके लिए, इसके हुसूल के लिए गाय भैंसों को कहीं इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कहीं मसनूई तरीके से दूध बनाया जाता है, केमिकल्स इस्तेमाल किया जा रहा है। जो अब तक चीज़ें सामने आ चुकी हैं खुले दूध के हवाले से, उसको हम यकजा करके आपको दिखाते हैं। दूध में पानी की मिलावट के इल्जामात माजी का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में खतरनाक केमिकल से दूध बनाने की खबरें भी किसी अचंभे की बात नहीं रही। और यही दूध चाय खानों, मिठाई की दुकानों बल्कि डोर टू डोर घरों में सप्लाई किया जाता है।
مختلف شہروں میں 60 روپے سے 100 روپے لیٹر کے حساب سے دودھ کے نام پر نہ جانے کیا بک رہا ہے، جس میں سفیدی گاڑھا پن لانے اور خوشبو کے لیے فارملین، پینسلین، یوریا کھاد اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر تک ملائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ طبی رپورٹس کے مطابق یہ تمام کیمیکلز جگر اور گردوں کو تیزی سے ناکارہ بناتے ہیں۔ ایک جانب مصنوعی دودھ کی تیاری تو دوسری طرف گائے بھینسوں کو آکسیٹوسن نامی دودھ آور انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ ان سے 30 سے 40% اضافی دودھ نکالا جا سکے۔ گندگی، غلاظت، پانی کی ملاوٹ اور مکھیاں بنبنانا تو اب بہت عام سی بات ہے۔ جب یہ دودھ باڑوں سے مارکیٹوں تک پہنچتا ہے تو دودھ کی ٹنکیوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا معائنہ کوئی کر لے تو شاید کھلے دودھ سے پرہیز شروع کر دے۔ پھر یہ کہنا کیا غلط ہوگا کہ ایسے دودھ سے افادیت تو دور کی بات، بیماریاں گلے پڑ جاتی ہیں۔ اسی صورتحال میں پچھلے ماہ چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس شیخ عصمت سعید پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مضر صحت دودھ پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی تھی، اور اس موقع پہ جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے تھے کہ مضر صحت دودھ کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اگر ہم بچوں کو خالص دودھ نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں کام کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عزم ہے جو سامنے آیا ہے۔ زہریلا دودھ پلا کر شہریوں کو مارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تنبیہ رہی ہے، عدالت بچوں کو زہریلا دودھ پلانے کی اجازت نہیں دے گی، اور جس کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ان سیمپلز کو جانچا ہے، اس کی کوالٹی کا، ان تمام دودھ کے جو سیمپلز دیے گئے اس کی کوالٹی کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے اس کے ڈائریکٹر جنرل جناب خالد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد صدیق صاحب۔ فرمائیے گا، 16 دودھ کے آپ نے سیمپلز لیے، 16 برانڈز کے آپ نے سیمپل لیے یو ایچ ٹی میں اور پیسچرائز کیٹیگریز میں۔ وہ صرف 6 ایسے برانڈز ہیں جو قابل استعمال ہیں، 10 ایسے ہیں جو قابل استعمال قطعی طور پہ نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ بلایا۔ میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں کہ یہ جو سیمپلز لیے گئے تھے یہ ہمارا ایک سسٹر کنسرن ہے PCSIR، اور چونکہ ان کے پاس ایکریڈیٹڈ لیبس ہیں تو اس لیے یہ سیمپلز انہی کی لیبس میں ٹیسٹ ہوئے تھے۔ یہ میں ضرور کنفرم کرتا ہوں کہ وہ جتنے ٹیسٹ اس میں سے لیے گئے، جو UHT کیٹیگری کے 6 برانڈز میں سے ایک برانڈ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا تھا، اور جو 10 سیمپلز لیے گئے تھے پیسچرائزڈ کے، اس میں سے سوائے ایک کے باقی ریجیکٹ ہوئے تھے۔ اس پس منظر میں اور اس سے پہلے بھی چونکہ کورٹ کے آرڈرز تھے اور ہمارے منسٹری نے خود بھی یہ مختلف مواقعوں پہ یہ چیز دیکھی تھی کہ ملک جو ہے اس کی سپلائیز کو خالص اور صحت مند جنریشن کے لیے جو ہے وہ تمام زہریلے اجزاء سے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ پاکستان اسٹینڈرڈز کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے اس مشن کے تحت اپنا اسٹینڈرڈ فارمولیٹ کیا جس کا نمبر PS 5344 2016 ہے، اور اس کے بعد 30 سپٹمبر کو جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم فیڈرل گورنمنٹ نے SRO ایشو کیا جس کے تحت اس کو PSQC کی مینڈیٹری آئٹم لسٹ میں شامل کیا گیا۔ میں یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں مینڈیٹری آئٹم لسٹ تو کوئی بھی آئٹم جو اس لسٹ میں ڈالا جائے گا وہ ہر حال میں سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن اینڈ کلیئرنس بائی PSQC ہوگا۔ اس وقت PSQC کے پاس 108 ایسے آئٹمز ہیں جس میں سے 38 جو ہیں خالد صاحب ہم دودھ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ یہ فرمائیے گا وہ جو PCSIR کے جو تجزیات ہے جس میں جو نمونے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، جو سیمپلز ریجیکٹ ہو گئے ہیں، گویا 16 میں سے 10 برانڈ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے، وہ مضر صحت ہیں۔ اب آپ حکومت کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ان کی فروخت کو روکنا ہوگا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں فوری طور پہ ہم نے پبلک نوٹس بھی ایشو کیا، اور اپنے قانون کے تحت ہم نے تین نوٹسز ان تمام برانڈز کو ایشو کیے۔ آج کے اگر میں آپ کو سٹیٹس عرض کروں تو اس وقت ہمارے پاس ان میں سے 20 میں سے جو 6 UHTs ہیں انہوں نے اپلیکیشن دے دی۔ پیسچرائزڈ میں سے جو ہے وہ ابھی جو ہے ہمارے پاس 11 کی اپلیکیشنز آئی ہے، اور 3 جو ہے وہ ابھی انہوں نے ہمارے کمپلائنس نہیں کیا، اس لیے ایک کو جو ہے وہ ہم نے کل سیز کیا تھا، اور باقی 2 کا جو ہے وہ کل جو ہے وہ نوٹس پیریڈ ختم ہو رہا ہے، اینڈ اف دے ڈو ناٹ کمپلائی بائی آر نوٹسز وی ول شٹ دیم ڈاؤن۔ اچھا، آخر میں یہ ضرور آپ کو خالد صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ تو ہو گیا ڈبہ، بوتل اور برانڈڈ تھیلیوں میں بند دودھ، وہ دودھ جو
کھلے عام بکتا ہے جو کہ 85-90% پاکستانی خریدتے ہیں، اس پر کوئی اوور سائٹ ہے یا یہ کہ یہ پروونشل مسئلہ ہے؟ کوئی اس پہ ہمارا قومی فارمولا اپلائی نہیں ہو سکتا، قومی سٹینڈرڈز اپلائی نہیں ہو سکتے ان پہ؟ نہیں جی، اصل میں یہ جو ہمارا جو قانون ہے اس کے تحت پروسیسڈ اینڈ پیکڈ جو پروڈکٹ ہے اس کو پی ایس کیو سے کنٹرول کرتا ہے، اینڈ ایز پر انٹرنیشنل پریکٹسز. جو کھلا دودھ ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو وہ دیکھیں گے. اور اس وقت 90% جو ہے اگر آپ دیکھیں، اور آپ نے بالکل صحیح فگرز بتائی ہیں، وہ کھلا دودھ مارکیٹ میں بکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب خالد صدیق، ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی ایشورنس اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کھلا دودھ ہے اصل مسئلہ جو 90% پاکستانی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا تو حال انتہائی برا ہے جس کی جھلک ہم نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر قبل دکھائی. اب ذکر کرتے ہیں پاکستان ایران نے ایک بار پھر ایک نئی جذبے کے ساتھ قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران سے ایک انتہائی اہم عہدیدار پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ عملی شکل پہنچائے، گوادر کو چابہار کو سسٹر پورٹس بنائیں، پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو $5 ارب تک لے جائیں، اور اس سلسلے میں بھرپور پیش رفت بھی ہوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک اور کوشش ہوئی ہے اثر نو. اس کوشش کا آغاز ہوا ہے. ایران اور پاکستان میں تعلقات کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں. اس حوالے سے پچھلے ہفتے ایران کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ علاؤالدین بروجردی نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور اس بات پر بھرپور زور دیا کہ گوادر اور چابہار پورٹس پر مقابلے کی فضا نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، بلکہ اس حوالے سے اشتراک کو فروغ دینا چاہیے اور دونوں بندرگاہوں کو سسٹر پورٹس کا درجہ دیا جائے. یہ اس سے پہلے بھی اس بات کی گفتگو سنی گئی ہے، لیکن اب اس کو سرکاری طور پہ باقاعدہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے، جو یقینی طور پہ اس خطے کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی جناب علاؤالدین نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اور ایران کی تجارت کو $1 ارب سے بڑھا کے $5 ارب کیا جائے اور اس کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. ایران کے اس اہم ترین ادارے کے سربراہ جناب علاؤالدین جب جمعے کو اسلام آباد پہنچے تھے، اس کے بعد انہوں نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ وغیرہ سے ملاقاتیں کی ہیں. لیکن یہ کافی عرصے کے بعد ایران کی کسی ایک بہت امپورٹنٹ اور سینئر آفیشل کا پاکستان کا دورہ ہے. اس کے بعد جب ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے تھے، اور اس سلسلے میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو دیکھنے میں آئی ہے. اس حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان پہلے ہی تقریباً $6.7 ارب کے لیے سے 785 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کے منصوبے پر 1995 میں دستخط ہوئے، لیکن مارچ 2013 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ منصوبہ زیر التوا ہے. اس کی وجہ بتائی گئی تھی بین الاقوامی پابندیاں جو ایران پر عائد ہیں، لیکن وہ پابندیاں بھی اب بڑی حد تک ختم ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے لیے اس منصوبے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ پاکستان کو یومیہ 1 ارب کیوسک فٹ کی گیس یہاں سے آ سکتی ہے. اور اس وقت ایران کے حالات میں کہیں بہتری آئی ہے، یورپ کے ساتھ اس کی پابندیاں تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کا یہ کلیدی انتہائی اہم ہمسایہ ملک پاکستان اور ایران کے درمیان وہ تعلقات اور وہ رشتے، وہ تجارت اور وہ انداز دیکھنے میں نہیں آیا جو کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک تاریخ کا حصہ رہا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب جاوید حسین نے، جو ایران میں پاکستان کے سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا، کہا ہی جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں، تجارت بڑھانے میں مانع رہا ہے بین الاقوامی پابندیاں، لیکن ہم نے دیکھا اسی خطے میں بھارت بھرپور تجارت کرتا رہا ہے ایران کے ساتھ، چین بھرپور تجارت کرتا رہا ہے، دوسرے ممالک کرتے رہے. ہمارے اور ایران کے تعلقات ایک بھرپور طریقے سے مضبوط انداز سے استوار نہیں ہوئے ہیں. اس میں کیا چیز مانے ہے؟ ابھی اس وقت کیا پرابلم ہے؟ ابھی تو زیادہ جو چیز مانے ہے یا رکاوٹ ہے وہ تو بین الاقوامی سینکشنز تھیں جو ایران کے خلاف تھیں. ان میں جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کافی ساری سینکشنز تو ختم ہو گئی ہیں، خاص طور پہ جو یورپین سینکشنز تھی اور جو UN سیکیورٹی کونسل کی سینکشنز تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی وہ سینکشنز جو نیوکلیئر ریلیٹڈ تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن دوسری بعض اور سینکشنز ان کے خلاف ابھی تک ہیں. تو میرے خیال میں اب جو راستہ کافی ہموار ہو گیا ہے اس چیز کے لیے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو
وہ دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے. ایران نے تو اپنی طرف سے وہ گیس پائپ لائن کو تقریباً بارڈر تک بنا لی ہے, لیکن ہمیں اب اس سلسلے میں کافی کام کرنا ہے. تو اس میں میرا خیال میں گورنمنٹ کی تھنکنگ, ہماری گورنمنٹ کی تھنکنگ اس وقت یہ ہے کہ اس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت نواب شاہ سے گوادر تک گیس پائپ لائن پہلے بچھا دی جائے پہلے مرحلے میں, اور پھر یہ 1-2 سال کے بعد یہ مرحلہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد حالات کو مد نظر رکھ کے گوادر سے وہ جو تھوڑا سا 80-90 کلومیٹر کا فاصلہ ایرانین بارڈر کا, وہاں تک گیس پائپ لائن پہنچا کے یہ ہمارے ایران کے ساتھ ایک دیر پا اسٹریٹجک تعلقات ہو, ایک مضبوط دوست والے تعلقات ہو, اسٹریٹجک تعلقات ہو, وہ ماحول کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ اس میں کیا معنی ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک یا سعودی عرب وغیرہ وہ اپنی ترجیحات طے کرتے ہیں, اپنے دوست اپنے تعلقات طے کرتے ہیں. پاکستان کے لیے اب کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے لیے اصولی طور پر اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ نے سنا ہوگا جب ایرانی صدر یہاں تشریف لائے تھے, انہوں نے بڑا کھل کے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو چاہ بہار اور گوادر کی پورٹس ہیں یہ سسٹر پورٹس نہیں ہونی چاہیے, یعنی اشتراک سے ان کا ہونا چاہیے, کام ان پہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ ایران چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بھی حصہ بننا چاہتا ہے. تو اسٹریٹجک لیول پہ میرا خیال میں اب میدان ہموار ہو گیا ہے کہ پاکستان ایران جو کوآپریشن ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے. اس کے لیے ایک بڑی رکاوٹ جو 1990s میں تھی وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو اس وقت اہداف تھے افغانستان میں, ان میں تضاد تھا, ان میں کنٹرڈکشنز تھیں, ان میں کنفرنٹیشن تھی. اس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات پہ بڑا دھچکا پہنچا, اس کو بڑا نقصان ہوا. لیکن اب اس سٹیج سے ہم آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں, اور وہ جو مسٹرسٹ اس وقت کریٹ ہوا تھا وہ بھی میرا خیال میں اب کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک کی جو لیڈرز ہیں, اچھا یہ بات اس میں کس حد تک صداقت ہے جاوید صاحب کہ ایران کی رغبت جو ہے کوآپریشن کو زیادہ کریں؟ وہ ایران کی رغبت جو ہے وہ بھارت کی جانب زیادہ ہے, ایران کی ترجیحات بھارت کے لیے زیادہ ہیں, پاکستان کے لیے کم ہیں. اور یہ بھی ایک صورتحال جو ہے وہ مانے آتی ہے کہ دونوں ملکوں کی سیکیورٹی تعلقات, اسٹریٹجک تعلقات, سیکیورٹی اداروں کے تعلقات بالکل مثالی نہیں ہیں. یہ جو آپ جس چیز کی آپ نے اشارہ کیا ہے یہ 1990s میں تو یہ درست تھا, کیونکہ اس وقت جیسے میں نے عرض کیا افغانستان کی وجہ سے دونوں ممالک جو ہے ان کی پالیسیز میں کنفرنٹیشن تھی, کنٹرڈکشنز تھیں, اور ایران اس لیے بھارت کے کافی قریب ہو گیا تھا. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایران کو ساتھ ملا کر افغانستان میں امن کے جو پروسیس ہے اس کو تیز تر کرنے کی کوشش کریں, اور ایران کے ساتھ جو ایک مسٹرس کریٹ ہو گیا تھا وہ ہماری بات چیت سے آپس میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے بعد اس کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو پرانا 1990s کا جو ایک مسٹرس کا ایک ہینگ اوور ہے وہ صاف ظاہر ہے اس کو دور ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا. لیکن جیسے بروجردی صاحب نے بھی کہا ہے, اس سے پہلے ایرانی صدر نے بھی کہا ہے, اور ہمارے بھی اب جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایران دوستی کو اور تعاون کو مضبوط بنانا دونوں ممالک کے مفاد میں ہے, اس لیے اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو چائنا کے ساتھ بہت بہت شکریہ جناب جاوید حسین. ایران میں پاکستان کے سابق سفیر ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانی فوج کا کئی اہم موضوعات پر ایک پالیسی بیان سامنے آیا ہے. پالیسی ایشوز پر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے ملک کو درپیش اہم مسائل کے حوالے سے پالیسی بیان سامنے آیا ہے. اس کے لیے اب نئے ڈائریکٹر جنرل سروسز پبلک ریلیشن میجر جنرل آصف غفور نے آج اپنی پہلی پریس کانفرنس کی. یہ عہدہ انہوں نے تقریباً 5 ہفتے قبل سنبھالا تھا. میجر جنرل آصف غفور نے اپنی اس پہلی پریس کانفرنس میں خاص طور پہ اہم سوالوں کے جواب بھی دیے, اور پہلی پریس کانفرنس تھی, لیکن اس حوالے سے ان کی کارکردگی کافی متاثر کن رہی, کیونکہ ان سے مشکل سوالات بھی پوچھے گئے. مثال کے طور پہ اس پریس کانفرنس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جو بلاگرز حالیہ دنوں میں لاپتہ ہوئے تھے اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ شاید اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فوج کے کسی ادارے سے تعلق ہو, جیسا کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار خان نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, جس کا جواب ڈی جی ISPR نے اطمینان سے دیا.
اگر منسٹر آف انٹیریئر نے یہ کہا کہ ان بلاگرز کو بازیاب کرانے کے لیے متعلقہ اداروں سے یا جو ان کے پاس اویلیبل ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہ کارروائی کریں گے. تو اس کی فردر جو وضاحت ہے وہ آپ منسٹری آف انٹیریئر سے کر سکتے ہیں, لیکن ان کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے امپلیکیٹ کیا جی کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے. تو آرمی بھی اسٹیٹ کا حصہ ہے, جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی اسٹیٹ کا حصہ ہیں. تو منسٹر آف انٹیریئر نے جو کہا کہ ان کو بازیاب کرائیں گے, تو جو بھی انہوں نے ایفرٹ کی جو بلاگرز ہیں واپس بھی آ گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف تھا یا کسی کی طرف الزام. آج کا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہے حافظ سعید کی نظر بندی, اور اس حوالے سے چیمو گویا ضرور ہوئی تھی, لیکن جنرل آصف غفور نے فوج کا نقطہ نظر بہت بھرپور انداز سے بیان کیا اور کہا کہ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے, قومی اداروں نے قومی اہمیت کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے. جہاں تک حافظ سعید پہ پابندی کا تعلق ہے, یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو اسٹیٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے. اس میں بہت سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. سیکنڈ, آپ نے بات کی کہ حافظ سعید کا جو ڈیسیجن ہے یہ کیا کسی غیر ملکی پریشر کے انڈر لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پالیسی ڈیسیجن ہے. جو آزاد قومیں ہیں, جو خود مختار ریاستیں ہیں, وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیجن لیتی ہیں, اینڈ بی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی ڈیسیجن اسٹیٹ لے گی وہ ملکی مفاد میں لیا جائے گا. ایک اور معاملہ جس میں کچھ چیمو گوئیاں ہوتی رہی ہیں, اس کا بھی بھرپور جواب دیا میجر جنرل آصف غفور نے, جب انہوں نے کہا کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر حالات جلد معمول پر آ جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت کی خلاف ورزیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا, وہ خاموش ہو جائے گا اور لائن آف کنٹرول پہ حالات میں بہتری آ جائے گی. جب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایل او سی پہ حالات بہتر ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وائلیشنز ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. تو یہ جو نارمیلسی آرمی چیف نے کہی تھی وہ بھرپور جواب کے ذریعے ہی آئی ہے. ایک اور اہم معاملہ افغانستان سے موجودہ تعلقات اور اس حوالے سے ٹینشن. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ضرور افغانستان جائیں گے, مگر اس بات کا انہوں نے اندیا دیا کہ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ تاریخ کا تعین نہیں ہوا ہے, اس کے لیے کچھ کام کرنا ضروری ہے. آرمی چیف نے افغانستان بالکل جانا ہے, ایک پلاننگ کا حصہ ہے. جیسے دونوں ملکوں میں کوارڈینیشن ہوگی تو آرمی چیف جب وہ طے ہو جاتا ہے تو ضرور افغانستان جائیں گے. اور پاکستان کی حکومت کی بھی اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں, آرمی چیف ہیں, ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان جو بھی کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے, قائم ہو سکے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. پی جی آئی پہ میجر جنرل آصف غفور اور ان کی پہلی پریس کانفرنس. وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے پچھلے 2 گھنٹوں کے دوران, اور وہ ہے تازہ ترین اطلاعات یہ آئی ہیں کہ پاناما کیس پر بنائے گئے 5 رکنی بینچ کے معزز رکن جناب جسٹس شیخ عصمت سعید کو اب سے تھوڑی دیر قبل دل کا عارضہ ہوا ہے. دل کی تکلیف کے باعث انہیں فوری طور پہ راولپنڈی کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لے جایا گیا ہے, جہاں ان کے مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ان کی فوری طور پہ اینجیوگرافی کی گئی ہے. ابھی فی الحال یہ میڈیا میں متضاد خبریں آ رہی ہیں. سرکاری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نہیں بتایا گیا ہے کہ محترم جسٹس شیخ عصمت سعید پہ کوئی پروسیجر بھی ہوا ہے, گویا کہ ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, جو کہ کچھ میڈیا کہہ رہا ہے سٹنٹ لگا ہے. کچھ میڈیا اس حوالے سے مختلف آراء کا اظہار کر رہا ہے, مختلف خبریں دے رہا ہے, مگر یہ سب انکنفرمڈ خبریں ہیں. صرف کنفرم بات یہ ہے کہ عارضہ قلب کی وجہ سے فوری طور پہ جب جناب جسٹس شیخ عصمت سعید کو اب سے تھوڑی دیر قبل تکلیف ہوئی, انہیں درد ہوا بائیں حصے میں, تو ان کو ہسپتال لے جایا گیا, جہاں پہ فوری طور پہ ان کے ای سی جی ٹیسٹ ہوئے, ان کے اینجیوگرافی ہوئی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا, کچھ خبریں یہ ہیں کہ ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے. فی الحال ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جسٹس شیخ عصمت سعید پہ اگر کوئی پروسیجر ہوا ہے, تو ویسے تو آج کل کے دنوں میں یہ چیزیں ایک معمول کا عمل ہوتی ہیں. اس میں مریض کو ہفتوں یا کئی دنوں کے لیے ہسپتال میں نہیں رکھا جاتا. اگر اس کی اینجیوپلاسٹی بھی ہوئی ہے, حتیٰ کہ اگر اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہے, تو آج کل جو جدید طریقے ہیں اس میں کسی بھی مریض کے لیے بہت لمبے عرصے کے لیے اسپتال میں نہیں رکھا جاتا. لیکن ایک بات ضرور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو آرام کرنا ہے,
ٹیک اٹ ایزی. اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جسٹس شیخ عصمت سعید اس وقت پاکستان کا اور حالیہ دنوں کا سب سے اہم کیس سن رہے ہیں اس 5 رکنی بینچ کے ہمراہ جس کی سربراہی جناب جسٹس آصف سعید کھوسا کر رہے ہیں. یہ وہ سماعت ہے جو کہ تقریباً 22 روز سے مسلسل ہو رہی ہے. روزانہ یہ 5 رکنی بینچ تقریباً 4 – 4.5 گھنٹے نان سٹاپ یہ انتہائی اہم کیس سن رہی ہے اور یہ سماعت جو ہے یہ مسلسل جاری ہے. لیکن اب یہ سماعت کل ہوگی نہیں ہوگی, کیس رک جائے گا, نئی بینچ تشکیل دی جائے گی, جسٹس شیخ عصمت سعید کا انتظار کیا جائے گا. یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ جناب جسٹس شیخ عصمت سعید کل اس جو بینچ ہے اس میں جوائن کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ آج کے حالات کے حوالے سے یہ قیاس کرنا بہت مشکل ہوگا کہ کل سے وہ اپنے معمول کے جو کام ہیں وہ سر انجام دیں گے, یعنی کہ یہ ابھی مشکل ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ جسٹس شیخ عصمت سعید پاناما کیس سننے والے بینچ کے انتہائی فعال رکن رہے ہیں. پہلے دن سے پاناما کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اس دوران انہیں بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں, توجہ طلب ریمارکس دیے ہیں. ان کے ریمارکس, ان کے سوالات اس کیس کی بہت اہم پیش رفت ہے. جسٹس شیخ عصمت سعید نے کل ہی اپنی سماعت میں کہا تھا کہ حسن اور حسین نواز کے وکیل انہوں نے جناب سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا تھا کہ 12 ملین درہم کی رقم کیا اونٹوں پہ لاد کر قطری خاندان کو منتقل کی گئی تھی. گلف اسٹیل 33 ملین درہم میں فروخت ہوئی, واجبات 36 ملین درہم تھے. سوال تو یہ ہے کہ 3 ملین درہم کے واجبات کہاں گئے, کیسے گئے. جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے اسی سماعت کے دوران بہت اہم یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ دنیا کی کسی عدالت نے اب تک پاناما کی بنیاد پر کیا کبھی کوئی فیصلہ دیا ہے, کیا کوئی ایسی عدالتی مثال بھی موجود ہے, کیا شفاف ٹرائل کے بغیر عدالت فیصلہ دے سکتی ہے. ایک اور موقع پر ایک بار انہوں نے یہ بھی آبزرویشن دی تھی جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے کہ کسی کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے سچ پر قانونی شواہد دینے پڑتے ہیں. کیس میں اب تک حقیقت کہیں نہیں پتہ چلا ہے, پھر فیصلے کا تعین کیسے ہوگا. جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے دوران سماعت جماعت اسلامی کے وکیل کو کہا تھا آپ نے اپنے موکل کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا, اب ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں. بہرحال اس وقت اہم موضوع یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم کیس پاناما کیس, اس کی سماعت اب اس کو لگ یہ رہا ہے کہ اسے ایک ایمرجنسی بریک لگ گیا ہے. غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے جناب جسٹس شیخ عصمت سعید کی عارضہ قلب کی وجہ سے. کیا پروسیجر ہے, ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے, یہ ہم پوچھتے ہیں پاکستان کے نامور ماہر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم سے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. فرمائیے گا جیسی کہ صورتحال ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا, اب ہوگا کیا, یہ سماعت رکے گی, نئی بینچ بنے گی, جج صاحب کا انتظار کیا جائے گا, کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو کامران صاحب ہم سب جسٹس شیخ عصمت سعید صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں صحتیابی کی, اللہ کی ذات ان کو جلد صحتیاب کرے. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کہیں کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ کہ اگر کوئی جج صاحب بیمار ہو جائے تو اس میں مزید آگے پروسیجر کیا ہوتا ہے. لیکن نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ رپورٹس کا انتظار کیا جاتا ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تو جلد ہی جج صاحب صحتیاب ہو سکتے ہیں تو پھر انتظار کیا جاتا ہے, اور خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں یا تو کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے یا کوئی طویل سمجھیے میعاد کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری ہو تو پھر بینچ نیا کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے یا جو ریمیننگ ججز ہیں وہ سنتے ہیں. تو کیونکہ یہ کہیں کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے تو یہ سارا کچھ 2-3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج صاحب کی اپنی اب طبیعت, مثال کے کی عدم موجودگی کے باوجود 4 جج اس کیس کو سن لیں, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کل کیس کی سماعت ہو اور جسٹس عصمت سعید اس میں شامل نہ ہو؟ دیکھیں اگر تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شیخ صاحب اس میں اب نہیں بیٹھیں گے تو ریمیننگ 4 ججز اس کا فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ وہ کیس ہے جس میں اتنی جلدی کوئی یہ فیصلہ کر سکے گا کہ شیخ صاحب اس میں اب نہیں بیٹھیں گے. میرا اپنی دعا ہے اور خواہش ہے کہ جلدی صحتیاب ہوں. تو بلیک اینڈ وائٹ کیونکہ یہ چیز نہیں ہے لہٰذا اس کو ڈے ٹو ڈے دیکھا جائے گا کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. اچھا یہ فرما دیجئے گا کہ اس کو ہم اس سے تعبیر کریں گے کہ اگر وہ کل حاضر نہیں ہوتے 2 دن نہیں حاضر ہوتے کہ بینچ ٹوٹ گیا, اور یہ ایک تاثر ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا تو اب نیا بینچ بنے گا, اس کی کیا کلیریفیکیشن ہے؟
نہیں، فی الحال تو بینچ ٹوٹنے کی کوئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ پھر میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا کہ کل پرسوں ترسوں 2-4 دن یہ بات کہی جائے گی کہ جج صاحب بیمار ہیں، لہٰذا کہ اس کو ملتوی کیا جاتا ہے، ایڈجنٹ کیا جاتا ہے، نئی تاریخ جو ہے وہ پھر انٹیمیٹ کی جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ شیخ صاحب اب نہیں بیٹھیں گے تو باقی 4 ججز بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر پھر تھرڈ آپشن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے نہیں جی 5 ججز ہونے چاہیے، خدا نہ خواستہ شیخ صاحب بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو پھر نیا بینچ بنے گا، پھر اثر نو شروع ہوگا. تو میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ ابھی اٹ از ٹو ارلی، بہت جلد ہے کہ ہم کچھ اس کے بارے میں قیافہ کریں. ہمیں انتظار 2-3 دن کرنا چاہیے، ان کی رپورٹس کا انتظار کرنا چاہیے. دعائیں ہماری بھرپور پورے وکلا کی، بار کی، میری، سب کی، آپ کی ان کے ساتھ ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہوں. اچھا، اس کا فیصلہ جو ہے کل فی الحال جسٹس آصف سعید کھوسا کریں گے کہ فی الحال اس سماعت کا کیا کرنا ہے؟ یہ فیصلہ بھی اٹ ریسٹ ود جسٹس آصف سعید کھوسا جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، یا چیف جسٹس صاحب کریں گے؟ نہیں، فیصلہ تو بینچ ہی کرے گی. لیکن اگر مثال کے طور پہ جسٹس عظمت سعید جو ہیں جیسے کہ بیمار ہیں اور کل وہ نہیں آ سکتے تو بینچ پھر کنوین نہیں ہوگی، بینچ پھر نہیں سنے گی، کیونکہ جب تک یعنی بینچ کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو سنے گی کیسے؟ تو یہ تو سیٹل پرنسپل ہے کہ اگر جیسے کوئی بیمار ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور بینچ ٹوٹ نہیں رہی یا اس جج کو مائنس نہیں کیا جا رہا تو پھر اس جج کا انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ بینچ کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن یہ اگر فیصلہ یہ بینچ، میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی بھی مشاورت ہوگی، باقی ججز کی بھی شاید فل کورٹ کی مشاورت ہو کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو یہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس مشاورت میں بینچ چیف جسٹس صاحب کو اور باقی سینئر ججز کو یا پوری فل کورٹ کو شامل کر کے یہ پوچھے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ریٹن نہیں ہے کہیں. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ذرا اسٹے کیجئے گا اسی حوالے سے، یعنی کہ یہ تو فی الحال پاناما کیس کی سماعت کی بات ہو رہی لیکن پاناما کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اور وہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق اس بات کی ہے کہ پاناما کیس کے حوالے، پاناما لیکس کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہے، پاناما لیکس کی جو اسٹرینتھ ہے اپنی ان لیکس کی، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور اگر یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس حوالے سے جتنی بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مروجہ طریقوں سے وہ بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے جیسا کہ پہلے خیال کیا جا رہا تھا. اور اب یہ تقریباً یہ بات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں واضح ہو گئی ہے کہ فی الحال یہ پاناما لیکس کا تعلق جو ہے وہ صرف جناب نواز شریف کے اہل خانہ سے ہے. وہ 300 سے زائد پاکستانی جن کے نام، جن کی کمپنیز کے نام پاناما لیکس میں آئے، ان کا نہ کوئی ذکر ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی معلومات مل پا رہی ہے، نہ ہی کوئی بین الاقوامی ادارہ یا وہ جورسڈکشن جہاں پر یہ آف شور کمپنیز تھی کسی قسم کی معلومات شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان میں سے 100 سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں پاکستان کے اندر بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ یہ کیس تو بڑی زور و شور سے چل رہا ہے لیکن حالات اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاناما لیکس کا غبارہ جو ہے یہ عملاً پھٹ چکا ہے اور اس حوالے سے کہیں سے کوئی معلومات جو ہے وہ مربوط معلومات نہیں مل پا رہی ہے. اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں آنے والی پاناما لیکس اور بہاماز لیکس میں 150 پاکستانیوں کے شہریوں کے نام شامل تھے اور پاناما لیکس میں تقریباً 300 سے زائد پاکستانیوں کے نام شامل تھے. جبکہ اس سال اپریل میں جب پاناما لیکس آئی اس میں شریف خاندان کے بھی نام تھا. اس میں اس وقت تو فی الحال صرف شریف خاندان اور پاناما لیکس ہے. گو کہ اس میں اور پولیٹیشنز کے بھی نام تھے. اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام تھا، اس میں جناب رحمان ملک کا نام تھا، اس میں سیف اللہ فیملی کا نام تھا، اس میں ایک اور بھی چند دوسرے لوگوں کے نام تھے. لیکن یہ کل ملا کے 500 سے زائد شخصیات کے نام آنے کے بعد جو اس وقت فوکس رہا ہے وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے خاندان کا رہا ہے. کسی اور نام کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے. پاناما کا نام آتا ہے پاکستان میں تو حسین نواز شریف، حسن نواز شریف، مریم نواز شریف اور محترم جناب نواز شریف وزیر اعظم کا ہی ذکر سننے میں آتا ہے. کسی دوسری شخصیت کا نام نہیں آتا. حالانکہ جو دوسری شخصیات ہے ان کے اس حوالے سے کتنی کمفرٹیبل سچویشن ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پہ ایف بی آر نے پاناما اور بہاماز لیکس میں شامل پاکستانی شخصیات کے بینک اکاؤنٹس، ان کے ایسٹس اور سرمایہ کاری سے متعلق
सबूत हासिल करने के लिए पनामा, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, सेशल्स और जर्सी समेत तब 9 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस को वजारत खारजा के जरिए खतूत भेजे, लेकिन इनमें से कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने जवाब देना तक इसका जो है वो किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। फिर FBI ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पनामा और बहामास लीग्स में आने वाले अफराद की मालूमात मुल्क के अंदर हासिल करने के लिए नादरा से रजू किया, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक 108 अफराद का कोई सुराग नहीं मिला है जिनके नाम पनामा में आए हैं। ये एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसके अलावा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये कि FBI ने पनामा में आने वाले 344 शख्सियात को नोटिस जारी किए, उनमें से सिर्फ 68 अफराद ने तो उनका जवाब दिया है। बाकी अफराद ने कहा कि हम जानते ही नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया, कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये जवाब भी दिया तो एक आध को जुमले के अंदर बात करके बात को ख़त्म कर दिया। ये तीसरी सूरत हाल है जो इस हवाले से सामने आ रही है उन अफराद के हवाले से जिनका नाम पनामा में आए हैं। और इसी दौरान पनामा के अपने एडवोकेट जनरल की जानिब से ऐलान भी हो गया है कुछ अरसे पहले कि कानूनी वजहात की बिना पर पनामा पेपर्स के हवाले से, लीक्स के हवाले से शुरू की जाने वाली तमाम तहकीकात रोक दी गई है। ये पनामा ने खुद फैसला भी कर लिया है। गोया कि पनामा हो या ये दूसरी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन हो, कहीं से कोई मालूमात नहीं मिल रही है। ये अब तक की सूरत हाल है। ये जो इस वक्त केस चल रहा है, बहरहाल पनामा और नवाज शरीफ खानदान के हवाले से तो ये सुप्रीम कोर्ट में भरपूर सवाल भी हो रही है, सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर ये सवाल आगे जाती है और इसमें से सबूत ढूंढने निकलेंगे तो वही होगा जो दूसरे लोगों का हुआ है पनामा पेपर्स के हवाले से। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें लगता ये है कि पनामा का गुब्बारा तकरीबन फट गया है। हमारे साथ जनाब बैरिस्टर फरूक नसीम मौजूद है, हमें अब ज्वाइन किया है मोहतरम शब्बर जैदी ने, जो टैक्स लॉ एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर शख्सियत है इस हवाले से। शब्बर जैदी साहब, पनामा का गुब्बारा तकरीबन, क्योंकि जो जवाबात मांगने की कोशिश की है, सबूत करने की, इकट्ठा करने की FBI ने कोशिश की, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी कुछ भी हाथ नहीं आया है। ऐसा लगा कि गुब्बारा जो है ये फट रहा है, या वो जो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, ये वैसा हो गया है। देखिए कामरान साहब, मैं आपकी बात से कुछ हद तक एग्री करता हूँ, मगर टोटली एग्री नहीं करता। पनामा के बाद आपने 472 लोगों को नोटिस दिया था कि वो इन्फॉर्मेशन दें और अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें, मगर उस वक्त भी शायद मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जिस दफ़ा के तहत नोटिस दिया गया है वो 176 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो कि सही दफ़ा नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सही तरीके से इसको परसू नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सही हमने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि 176 में आप इस इन्फॉर्मेशन नहीं मांगे इसकी, अगर उस आदमी ने रिटर्न फाइल की है तो 122 में इन्फॉर्मेशन मांगे, और अगर नहीं फाइल की है तो 114 में रिटर्न इन्फॉर्मेशन मांगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों को, जो इस पॉलिटिकल लोगों के अलावा जो बाकी पनामा में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में परसुएशन गवर्नमेंट पाकिस्तान की वो नहीं है जो होनी चाहिए। ये इसका एक पहलू है और इसको हम गौर से देखना चाहिए। मगर अब अगला पहलू जो है वो ये है कि अगर जो पनामा की इन्फॉर्मेशन है, क्या वो हमारे इनकम टैक्स कानून के तहत उस इन्फॉर्मेशन के लेवल पर है जिसको हम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसके ऊपर प्रोसीड करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उस सेंस में आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा फरूक नसीम साहब, आप फरमाइएगा कि नोटिस भेज दिया FBI ने कि भाई आपका नाम आया है, हमने देखा है पनामा लीक्स में, आप बताइए कि आपकी कंपनीज है, कब आप पैसे लेके गए, क्या आपका असासा है, क्या आपने किया। उसने कहा भाई किसकी बात कर रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ, कौन सी कंपनी, कौन सा क्या। 108 लोगों का तो कोई अता पता ही नहीं मिला है। तो आपके ख्याल में ये इसके जवाब में कोई ठोस सबूत पेश कर सकती है? क्योंकि जब FBI ने ये खत इन ज्यूरिसडिक्शंस को लिखा कि भाई इन ऑफशोर कंपनीज के असल बेनिफिशियल ओनर या इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले करें, तो उन्होंने तो जवाब तक नहीं दिया। ये कहां खड़ी है आपके ख्याल में पोजीशन? देखिए, ये सिर्फ अगर पनामा लीक्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई डिनाई कर दे कि जी हमने तो, हमारा तो ये है ही नहीं, बिल्कुल झूठ है, तो अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या FBI पनामा में जाके वहाँ से सर्टिफाइड कॉपीज़ ला के ये क्या है कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने ख़ुद एक प्रोग्राम किया था 3-4 दिन पहले और आपने ये कहा था कि क्योंकि मियाँ साहब की फैमिली ने ख़ुद एडमिशन्स किए हैं, तकारीर की हैं, तो उसके अताब में उसके गिर्द ये मामलात उसकी वजह से ये फंस गए हैं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर ये जैसे रहमान मलिक ने डिनाई कर दिया है, अगर ये डिनाई कर देते तो कुछ भी नहीं होता।
کیونکہ کوئی اس قسم کا ادروائز ثبوت نہیں ہے. لیکن جو کولیٹرل باتیں آ رہی ہیں جیسے ڈار صاحب کے بیان کا ڈسکشن ہے اور چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے معاملات کمپلیکیٹڈ ہیں. وہ جو بیانات, وہ انٹرویوز, جو تقاریر ہیں, سارا مسئلہ وہ ہے. شبر صاحب آپ یہ فرمائیے نا کہ اگر کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں جانتا یہ کیا ہے, اور آپ کسی چیز کی بات کر رہے ہیں, یا اخبار میں آیا ہے یا پاناما پیپرز میں آیا یا کچھ بھی آیا, وہ کہہ دے کہ بھائی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں, تو حکومت پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے کیا ثبوت اس کے سامنے رکھے گی, اس کو کس حوالے سے اس کو پروسیکیوٹ کرے گی, اس کے خلاف کارروائی کرے گی؟ خود حکومت پاکستان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ نواز شریف کے خاندان کے خلاف تو سپریم کورٹ میں بھرپور سماعت ہو رہی ہے, مگر زیادہ تر وہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس انٹرویو میں یہ بات مانی, آپ نے اس انٹرویو میں بات مانی, آپ نے اس تقریر میں یہ بات کی. باقی پاکستانیوں نے کہا ہم جانتے ہی نہیں, ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے کامران صاحب, میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں, اور فروغ بھی شاید میری والی بات ہی کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب 472 لوگوں کو نوٹس دیے تو اکثر لوگوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہم نہیں جانتے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ نے ہم سے سوال غلط طریقے سے کیا ہے, اور میں اس بات کو آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ بے تحاشا اگر 472 ہیں ان میں سے کم از کم 800 آدھے آدمی ایسے ہوں گے جو اس بات سے انکار نہیں کریں گے. اب یہ لوگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو انکار نہیں کریں گے کہ ہمارے ایسٹس ہیں, ایک وہ لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے ایسٹ. جس طرح فروغ نے کہا کہ میاں صاحب والے کیس میں ایڈمیشن ہے کہ ایسٹ ہمارا ہے. جب ایڈمیشن ہے کہ ایسٹ ہمارا ہے تو پھر اب اس کی ویریفیکیشن کی ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں جو باقی لوگ ہیں ان میں جو اس میں آپ نے سوال کرنے کا طریقہ غلط تھا تو آپ نے ان کو اسپیس دے دی کہ وہ پھر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط سوال کیا ہے, اس لیے نہ وہ یہ جواب دے رہے کہ ان کا ایسٹ ہے. لیکن شبر صاحب وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ اس سیکشن کے تحت آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, کل جب آپ اس سیکشن کے تحت آپ پوچھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ بھائی میں نہیں جانتا, مجھے ثبوت دکھاؤ, مجھے کنفرنٹ کرو, مجھے حقیقت. ابھی تو فی الحال جتنا پوچھا اس کا جواب دیا, اس سے بولے کیوں پوچھ رہا ہو بھائی, تم اس سیکشن کے تحت مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتے. بہت اچھی بات آپ نے کی. جب آپ ان سے پوچھیں گے اس صحیح سیکشن میں تو پھر وہ جواب دیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میرا ہے. کیونکہ تو یہ جو پاناما کی انفارمیشن ہے, میرے ذاتی حساب سے ایز اے ٹیکس ایڈوائزر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قانون میں ایک کانسیپٹ ہے ڈیفینیٹ انفارمیشن کا, اس میں فال نہیں کرتا, اور پاناما کی انفارمیشن کے بیسس پر آپ اس کا ہسبینڈ ری اوپن نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ والنٹری ایکسیپٹ کرے کہ ہاں جی یہ میرا ایسٹ ہے. آپ کی بات درست ہے. فروغ صاحب آپ فرمائیے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم کے اہل خانہ ہیں, ان کی سب سے زیادہ اسکروٹنی ہونی چاہیے, 100 گنا زیادہ اسکروٹنی ہونی چاہیے, لیکن دوسرے لوگوں کی کچھ تو اسکروٹنی ہونی چاہیے. کہیں سے کوئی تو اشارہ لگے کہ کسی کے ساتھ کوئی اس کے لیے بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی مشکل مرحلہ اس کے لیے نہیں آیا کیونکہ یہ جو معاملہ ہے خود پاناما لیکس کی, اس کی قانونی ٹانگیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. کیا میں یہ سمجھنے میں صحیح ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن اگر ایڈمیشن آ جائے تو پھر جو ساری جو ڈائمینشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. ایک بات دیکھیں, ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہولڈر آف پبلک آفس ایک آدمی تھا یا ایک صرف بزنس مین تھا. بزنس مین کا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسپیشلی 9/11 کے بعد کتنا مشکل تھا بزنس کرنا. جو فورن کمپنیز تھیں وہ ڈیل نہیں کرتی تھیں, وہ کہتی تھیں جی آپ جب تک آف شور کمپنی نہیں کھولیں گے, دبئی میں نہیں کھولیں گے, ہم آپ سے ڈیل نہیں کریں گے. میں بحیثیت پاکستانی کے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ کوئی پولیٹیشین ہے اس کا ٹیکس ایویژن ہے یا نہیں ہے, کرپشن نہیں ہو, اصل چیز ہے کرپشن نہیں ہے. میں منی لانڈرنگ میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں ایز اے پاکستانی, کیونکہ آپ نے مجھے ایز اے سٹیزن بات کی ہے. اگر تو کرپشن کے پیسے نہیں ہیں, چاہے وہ ٹیکس ایویژن ہو, منی لانڈرنگ ہو, مجھے کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن کرپشن کے اگر پیسے ہیں تو پھر میں میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, تو پھر مجھے ایک پرابلم ہے, تشویش ہے. پھر یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کرپشن کے پیسے تو نہیں تھے. تو آپ کے خیال میں شبر صاحب دوسرے لوگوں سے اس پورے معاملے کے اندر پوچھ گچھ نہ ہو کیونکہ احتمال یہ ہے کہ وہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے, اور احتمال یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کے خاندان سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ مبینہ طور پہ الزام یہ ہے کہ یہ شاید یہ کرپشن کا پیسہ ہو, اس لیے ان سے ہی پوچھا جائے, باقی لوگوں سے نہ پوچھا جائے کیونکہ احتمال نہیں ہے وہاں کرپشن نہیں ہے. جیسے فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس نے ٹیکس کا پیسہ چرایا تو چرایا کرے, اس نے ایون منی لانڈرنگ کی ہے
تو کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، اس میں فرق یہ ہے جس طرح فاروق نے کہا کہ اس میں ایڈمیشن ہے. جب ایک دفعہ ایڈمیشن ہے تو ایسٹ تو انہوں نے اون کر لیا کہ ایسٹ ان کا ہے. تو یہ اس کیس سے مختلف ہے جہاں وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسٹ میرا نہیں ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانیوں کے آف شور ایسٹس ہیں وہ پاناما نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستانیوں کے آف شور ایسٹ ہیں. اور جس طرح فاروق نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دو طرح کے ایسٹس ہیں. ایک وہ ایسٹ جو بزنس مین نے بنائے ہیں بائی ٹرانسفرنگ دا منی آؤٹ سائڈ پاکستان تھرو لیگل مینس، اور ایک وہ ایسٹس ہیں جو بنے ہیں بائی گیننگ دا منی فرام ان لافل مینس جو کرپشن ہے. تو یہ دو الگ الگ ڈائمینشنس ہیں اس کی. مگر پاناما کی انفارمیشن as I said earlier وہ ڈیفرنٹ انفارمیشن اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ خلاف انکم ٹیکس کارروائی کی جا سکے. اسی بات کے اوپر کامران صاحب میں نے ایک کتاب لکھی ہے ریسنٹلی، پاناما لیک اے بلیسنگ ان ڈسگائز دا آف شور ایسٹ آف پاکستانی سٹیزنز. اس میں یہ ساری باتیں میں نے ایکسپلین کی ہیں کہ یہ دو الگ الگ ڈائمینشن ہیں اور ان کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. لیکن تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا فاروق صاحب، یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کا، جب مبینہ طور پہ کرپشن کا بھی ثابت ہو، آپ کے علم میں ہے، پرانی بات نہیں ہے، 2011 2012 2013 سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریکارڈ در ریکارڈ پیش کر دیا گیا سوئس بینکس کا، سوئس اکاؤنٹس کا، $65 ملین، $70 ملین، $80 ملین، وہ تو براہ راست پیش کر دیا گیا. اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. یہ بیچاری پاناما لیکس پہ کیا ہوگا؟ اس ہماری سسٹم کی کمزوری ہے نا. میں تو دیکھیے میں گزارش ہی کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑی خراب بات تھی. اور میں تو خیر ابھی تک میاں صاحب پہ کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی تو میں کچھ کہوں گا نہیں. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. وہ تو چیز ثابت تھی، وہ جو سوئس بینک والا تھا وہ تو ہماری سسٹم کی کمزوری تھی. یہاں تو ابھی ثابت ہونا ہے، ابھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو کوئی پٹیشن فائل کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی، جناب بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اچانک سوجی حکومت پنجاب اور حکومت سندھ کو کہ پاکستان کے ان بڑے شہروں میں ٹیکسی سروس تو کوئی ہے نہیں. یہ جو اوبر، یہ کریم، یہ دوسری جو ٹیکسی سروسز آئی ہیں ان کے خلاف کچھ کارروائی کی جائے. اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا آج، خاص طور پہ شہری بڑے پریشان ہو گئے جنہیں یہ ڈیسنٹ ایک اچھی ٹیکسی سروس اویلیبل ہے. نوجوان جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، ہزاروں جابز جو اس سے کریٹ ہوئی ہیں، ایک افراتفری پیدا ہوئی. آج احکامات آئے حکومت پنجاب کے اور پھر حکومت سندھ کے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. شاید کراچی اور لاہور دنیا کے وہ بڑے شہر ہیں جنہیں یہ یکساں اعزاز حاصل ہے کہ ان دونوں شہروں میں کسی بھی دنیا کے بڑے شہروں کے برعکس کوئی ڈیسنٹ پبلک ٹیکسی سروس نہیں ہے. تمام دنیا کے بڑے شہروں میں ٹیکسی سروسز ہوتی ہے لیکن ان دونوں شہروں میں کوئی ڈیسنٹ ٹیکسی سروس اب سے کچھ عرصے پہلے تک نہیں تھی. یہ صورتحال بدلی جب دنیا کی مانی جانی اوبر اور کریم جیسی سروسز آئیں اور دونوں شہروں میں مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک ڈیسنٹ سستا ٹیکسی سروس حاصل ہو گئی اور لوگ کافی سکون میں آ گئے. لیکن حکومت یہ سکون دیکھتی رہے، وہ حکومت جس نے کہ کوئی موضوع ٹیکسی سروس نہیں چلنے دی. کراچی کی تو صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں نہ ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پبلک بسز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ اگر لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ ہے تو وہ ٹوٹی پھوٹی کوچز ہیں جن کے اندر بھی لوگ چڑھے ہوتے ہیں، جن کی چھتوں پہ بھی چڑھے ہوتے ہیں، جن کے دروازوں پہ بھی لٹکے ہوتے ہیں، جن میں نہ شیشے ہوتے ہیں نہ دروازے ہوتے ہیں، مگر بیچارے مسافر اس کے لیے یکساں کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، چھت والا بھی اور اندر بیٹھا والا بھی. یہی صورتحال لاہور میں ہے جہاں پر رکشہ ٹیکسی ہے نہیں، رکشہ سروس جو ہے وہ ہر جگہ ملتے ہیں. لیکن دونوں شہروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو کہ محکمہ ٹرانسپورٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اوورسی کرتے ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی کہ دنیا کے تمام شہروں میں جہاں پہ اس طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ ہو، جیسے کہ کراچی اور لاہور میں کم از کم رکشہ تو ہے کہ اس میں میٹر ہو، وہ اچھی طرح کے بنے ہوئے ہوں اور ان پر کوئی اوور سائٹ ہو. لیکن آج اچانک یہ بات سامنے آئی لاہور سے اور پھر کراچی سے ایک ساتھ کہ کریم اور اوبر ٹیکسی سروسز جو کہ سامنے آئی ہیں اور ان کو یا تو
غیر قانونی قرار دیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور میڈیا میں آنے لگا کہ کریک ڈاؤن ہوگا اور بیچارے مڈل کلاس لوگ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کراچی اور لاہور میں انڈیسنٹ ٹیکسی سروسز کو یوز کرتے ہیں وہ اضطراب میں مبتلا ہو گئے. وہ لوگ بھی کیونکہ عام مڈل کلاس لوگ یہ ٹیکسیز چلا رہے ہیں یا اوبر اور کریم کو سروسز دے رہے ہیں, اپنی گاڑیاں دے رہے ہیں, وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا, کیونکہ یہ وہ ٹیکسی سروس ہے جو ایک موبائل فون کی ایپ کس سے چلتی ہے جن میں صارفین کو صرف ایک فون کال پر اپنے مطلوبہ مقامات پر 3 ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی کوئی بھی وہ گاڑی منگا لیتے ہیں. ان کے مقررہ فی کلومیٹر ریٹ اعتبار سے وہ کرایہ دے دیتے ہیں اور یہ موبائل ایپ کے ذریعے کرایے کا اندازہ سفر سے پہلے ہو جاتا ہے. بہترین ڈیسنٹ ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن آج لاہور بھی جاگا, اس کے ساتھ کراچی بھی جاگا, پنجاب جاگا, اور پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ایک نوٹیفیکیشن صبح جاری کیا جس میں کہا گیا کہ روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر یہ پرائیویٹ گاڑیاں ہم کمرشل بنیاد پر نہیں چلانے دیں گے. کسی ریگولیٹری باڈی سے رجسٹریشن کے بغیر ان گاڑیوں پر سفر کرنا سیکیورٹی رسک ہے. عوام کے تحفظ اور ریونیو میں اضافے کے لیے ان کیب سروسز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. گویا کہ باقی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بڑا ریگولیٹڈ چل رہا ہے. اسی قسم کا حکم کراچی میں بھی آ گیا. یہاں کے بھی ٹرانسپورٹ کے محکمے نے فوری طور پہ کریم کی انتظامیہ کو اور دوسری انتظامیہ کو خطوط اور جو وارننگ جاری کی اس کے حوالے سے ان سے کہا گیا کہ فوراً آئیں, آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, یہ کریں, فٹنس سرٹیفکیٹ لیں. گویا کہ جیسے کراچی میں باقی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بڑا زبردست انداز سے چل رہا ہے اور وہ سارا فلی ریگولیٹڈ ہے اور اس میں کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ اسی شہر میں, کراچی میں, لاہور میں بس یہ جو ٹیکسیز چل رہی ہیں, جو پیلی ٹیکسیوں کے نام سے چل رہی ہیں, جو رکشے چل رہے ہیں, یہ انبلیویبل بات ہے کہ اس میں کوئی میٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جس کی جو مرضی آتی ہے مانگتا ہے, جس طرح سے چاہتا ہے چلاتا ہے. ایسا ہو رہا ہے, مگر وہ ٹرانسپورٹ کا محکمہ جو آج کریم اور اوبر کے اگینسٹ جاگ گیا اس کو اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے. ہم نے خود کراچی والوں میں اور لاہور میں جا کے ان ٹیکسی والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ میٹر کیوں نہیں ہے آپ کے پاس. یہ میٹر کا تو کوئی دور ہی نہیں ہے, نہ میٹر لگے ہوئے نہ گاڑی میں لگے ہوئے آ رہے ہیں. سواری آتی ہے, ہمارا جو سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کرایہ کر کے چلے جاتے ہیں. میٹر نہیں ہے, میٹر ختم ہو گیا, لوگ بیٹھتے ہی نہیں میٹر پہ. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 2 کلومیٹر جانا, 4 کلومیٹر جانا, جتنا سفر ہے اس حساب سے ایک دوسرے میں طے کر لیتے ہیں. جو مناسب ہے وہ لیتا ہے. میٹر نہیں ہے, میٹر ٹوٹ گیا. گورنمنٹ نے گاڑیاں دی ہیں اس میں کرایہ اس میٹر ہے ہی نہیں. مکمکہ کر لیتے ہیں سواری سے, جتنے پیسے مل جائیں اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں. آج کل کوئی میٹر پر جاتا ہی نہیں ہے, सीधे बात करते हैं, बोलते हैं बस अब लाने जाएगा कि इतना ही पैसा, हम बोलते हैं चलो ठीक है बैठे. किराया जो है ना अपने अंदाजे से लेते हैं हम लोग. ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੋ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ. لاہور میں تو ایسے تیزی دکھائی کہ گاڑیوں کو قبضے میں کرنا شروع کر دیا. ابھی یہ پروگرام چل ہی رہا ہے, ہمیں اطلاع آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے, حکم دیا ہے کہ فوری طور پہ گاڑیاں واپس کی جائیں, کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے, 15 دن کے اندر ضروری کارروائی پوری کی جائے. لاہور میں فوری طور پہ کریم اور اوبر کے خلاف کارروائی وزیر اعلیٰ پنجاب نے روک دی ہے اور اس کا فوری طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل جب کہ ہم یہ پروگرام کر رہے تھے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے. حالانکہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے, یہ کارروائی کرنے سے پہلے کچھ تو لوگوں کے جذبات کا پوچھ لیتے, کچھ تو لوگوں کو جان لیتے کہ اس سے لوگ خوش ہیں, ان کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے, کتنی آسانی ہے, چاہے لاہور ہو یا کراچی ہو. یہ جو کار ہیلنگ سروسز جس کو کہ اوبر اور کریم کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اور بھی دوسری سروسز ہیں, اس سے لوگ کتنے مطمئن ہیں, ان کی زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے ان شہروں میں جہاں پر کہ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ایگزسٹ کرتی جیسے کراچی میں ہے. اور یہاں پر محکمہ ٹرانسپورٹ ان کے خلاف ایکٹیو ہو گیا, حتیٰ کہ لاہور میں بھی بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو گیا. اور وہ جو بیچارے ان سروسز کو یوز کرنے والے ہیں ان سے پوچھ تو لیتے ہیں کہ وہ ان سروسز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بھونڈا سا فیصلہ ہے کہ کسی بھی قسم کی فیسلٹیز جو گورنمنٹ کے ایکسپینسز میں بھی نہیں آ رہی اسے بھی یہ لے لینا چاہتی ہے. کال کرنے کے بعد 5 منٹ بعد یہ آ جاتا تھی اور کرایہ بھی ہمیں سستا پڑتا تھا. 5 سے 10 منٹ کے اندر گاڑی آ جاتی ہے. رکشہ ٹیکسیز کے لیے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے, بارگننگ کرو, دھوپ میں کھڑے, بدتمیزی, ایٹیٹیوڈ پرابلمس ہوتا ہے. بہت زیادہ اچھی سروس ہے ان کی, اور مطلب کنوینس کا بہت زیادہ جو مسئلہ ہوتا تھا, آپ کو ٹیکسی کا انتظار کرنا پڑتا تھا, یہ نہیں ہے. بالکل ڈور پہ آپ کو ٹیکسی یا ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو جاتی تھی, تو کافی غلط بات ہے, کافی غلط اقدام ہے. ایک کال کرنے سے گاڑی آ جاتی تھی اور سہولت بھی اس کی بہت اچھی ہے. بینگ اے ورکنگ پرسن بہت جگہ آپ کو آنا جانا ہوتا ہے, چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اور اس کے لیے سم ٹائم دا رکشاز اینڈ دا ٹیکسیز آر سم ویئر ناٹ کنوینئنٹ. سروس کی بہت اچھی تھی, جب فون کرتے تھے 5 منٹ میں یہ
आ जाती थी। रीज़नेबल है और रेंट भी इतना अच्छा है इसका, कोई इतना हाई नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं बंद होना चाहिए। बंदा फ़ोन करता है 5 मिनट में गाड़ी आ जाती है और ये रिक्शे से सस्ती है। हमारे दरवाजे तक जब कोई गाड़ी आ सकती है तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, स्पेशली हम जो है अपना हमारी राइड ट्रैक हो सकती है। तो आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया, इसका जवाब देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सिंध के सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब नासिर हुसैन शाह। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आला जनाब मलिक अहमद खान। नासिर हुसैन शाह साहब, आप फरमाइएगा कि ये एक्शन लिया, इससे आपने देखा कि लोगों में कितनी सरासिमगी फैल गई, क्योंकि आपके शहर में इस कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, टैक्सीज का बुरा हाल है, बसेस कोचेस का जो हाल है वो उतना ही आप जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। तो ये सब कुछ आज करने से पहले सोचा क्यों नहीं गया कि ये एक लोगों में इस तरह इससे दौड़ेगा, हुकूमत के खिलाफ लोगों में जज्बात फैलेंगे, आखिर क्यों किया गया ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। खान साहब, हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई कि किसी को रोका जाए या कोई जी हाँ, यहाँ पे गाड़ी हमारे बंद नहीं की गई, सही है। कंफ्यूजन सा महसूस हो रहा है सुबह से। सर, कराची में एक भी गाड़ी बंद नहीं हुई, ना ही किसी पे एक्शन हुआ, ना ही किसी को रोका गया। कुछ अर्सा पहले फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए एक सिंपल से लेटर जरूर लिखे गए डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे सेक्रेटरी या जो इनको डील करते हैं पीटीए और आरटीए वाले, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम तो खुद इसको अप्रिशिएट करते हैं जो ये सर्विस है, और इसको जब लॉन्च भी हमने करवाया था उसका सीएम साहब के सीएम हाउस में ही, और एमओयू भी साइन किया था उबर वालों के साथ, और हम तो उबर, करीम और इस तरह के जो दीगर और भी सर्विसेज हैं उनको वेलकम करते हैं कराची में, वो आएँ और लोगों को सर्विस दें, लोग इससे मुस्तफीद होते हैं और हम लोग तो इनको फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस के तौर पर इनको लेटर जरूर लिखे गए हैं कि ये उसको जरूर फॉलो करें। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, आप बताइएगा, पंजाब में तो आज ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सुबह होते ही एक हंगामा था जो कि नजर आया, लोग जो बेचारे इनको यूज कर रहे होते हैं वो परेशान, वो आम पाकिस्तानी जो बेचारा अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कराता है इन करीम, उबर, दूसरी सर्विसेज के लिए, वो परेशान। और अचानक ये क्या अवेकनिंग आई थी हुकूमत पंजाब को कि ये गाड़ियां बंद करना शुरू कर दिया गया और ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया? शुक्रिया कामरान साहब। देखेंगे इसकी थोड़ी सी डिटेल ज़रा फ़र्क है कि ये मैंने आपके प्रोग्राम पे आने से पहले चेक किया कि ये क्रैकडाउन की जो बात है इसकी तफसील कैसे है। अच्छा, देखें, ये बेसिकली कोई नोटिफिकेशन नहीं था और ये एक इंटरनल लेटर था, इंटरनल कम्युनिके था ये बिटवीन द सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड द ऑल अलाइड कंसर्न डिपार्टमेंट्स। उनमें उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने ये तफसील जैसे आपने अपने इंट्रो में बताई, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो उबर और ये करीम सर्विसेज हैं ये बेसिकली वेब ऐप एप्लीकेशन जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये राइड शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को जो दुनिया के कमो बेश 66 ममालिक में सिर्फ उबर के अपने ऑपरेशंस हैं, लेकिन उनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो अबू धाबी था, चाहे वो यूएई थी, चाहे वो हिंदुस्तान था, उसकी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टसल फॉर लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी कंट्रोल का मामला रहा, बिकॉज इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट कि एक राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें कई सिक्योरिटी इश्यूज कई मुल्कों में पैदा हुए। अच्छा, चलें, लिविंग दिस असाइड, लेकिन ये जो क्रैकडाउन के मुतल्लिक तफसीलात हैं, वो क्रैकडाउन ऐसा हुआ नहीं जितनी इस रस्म की फैल गई। ये बड़ी अच्छी सर्विस थी, इसको वेलकम किया गया। इट वॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आई, खसूसन सिंध और पंजाब के अंदर आई। इनमें दोनों चीफ मिनिस्टर साहबान ने, और चीफ मिनिस्टर पंजाब का तो आपको पता है कि वो तो बेजा तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में उनकी टॉप प्रायोरिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनका शिफ्ट टूवर्ड्स मेट्रो, उनका शिफ्ट टूवर्ड्स ऑरेंज लाइन, वो आवाम को सफरी सहूलतें हुआ। ये सब कुछ अचानक है, आपको पता है ना कि ये अभी ऑर्डर हो रहा है कि बस ये गाड़ियां छोड़ दें, ये कर दें, पब्लिक परेशान हो गई बुरी तरह से। तो ये कैसे हो गया जब सीएम का इतना प्रेफरेंस है? इसकी कमान साहब, ये एग्जैक्टली इसकी सूरत ये है कि इसमें डिटेल ये है कि जो पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनका कंसर्न ये था कि जो ये व्हीकल्स हैं इनके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस की डेटाबेस प्रोवाइडेड नहीं है, और ये एक सर्विस जो है वो एक बटन दबाने से चश्मे ज़द में, जैसे आपने कहा, वो गाड़ी फ़ौरन आपके डोर स्टेप पे आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही थी, बिजनेस क्रिएट कर रही थी, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और इनको फर्दर फैसिलिटेशंस दी जाएंगी। अब मामला बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स है। पंजाब में तो किस्सा ये है कि सिंध ने
इन्होंने जब इनकी सर्विस को, इनका प्लेटफॉर्म जब उसको इन्होंने बंद किया तो उसका प्लेटफॉर्म इनकी वेब एप्लीकेशन बंद कर दी गई। उसके नतीजे में ये एक खदशा पैदा हुआ कि शायद पंजाब के अंदर भी इनकी वेब सर्विसेज को बंद किया जाए। सिंध में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी सूरत सिंध हुकूमत कैसे किसी ऐप को बंद कर देगी? खान साहब कैसे आप कह रहे हैं ये पीटीए का काम होता है और ये बड़ा लंबा होता है, ऐसे कैसे सिंध हुकूमत एक बटन से ऐसा कुछ नहीं हुआ है? ये अभी आपके पास मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट सिंध बैठे हैं, इसकी जो डिटेल्स जो ब्रीफ मेरे पास आया है और वो मेरा वेल टेकन ब्रीफ है जिसमें ये डिटेल दी गई और मैंने उसकी वेब एप्लीकेशन शाह साहब फरमाइएगा, शाह साहब आप फरमाइएगा, पंजाब कहता है कि आपने ये वेब ऑपरेशन ही बंद कर दिया था, इनकी एप्स बंद कर दी थी सुबह। जी वो आप चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया कि ये रूटीन में कोई 2-3 हफ्ते पहले या 1 माह पहले ये लेटर रूटीन में निकले हुए हैं और इस तरह की कोई बात नहीं कि उनकी वेब जो है वो बंद कर दी गई। अगर इस तरह का कोई लेटर निकला भी है तो उस पर हम लोग उस एक्शन लेंगे और उसकी इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि हमारे इल्म में कोई बात नहीं। सीएम साहब ने और मैंने खुद इसको लॉन्चिंग सेरेमनी की है और हम तो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर डिपार्टमेंट के किसी अफसर ने इस तरह की कोई हरकत की है, कोई वेब बंद कराने की या कोई, तो उस पर बिल्कुल सीरियस एक्शन होगा और सीएम साहब खुद इस पे बहुत नाराज हैं इस बात पे। अच्छा, और वो चाहते हैं कि हम इनको फुल फैसिलिटेट करें और ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं हुआ सर। एक गाड़ी बताएं हमें कि एक गाड़ी हमने यहाँ पे कोई रोकी हो या किसी ने गाड़ी पकड़ी हो। जी हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा मलिक साहब आप ये बताइएगा कि ये चीज आपके इल्म में होगा कि सोशल मीडिया पे कई टेलीविजन चैनल पे आ रहा है कि लाहौर में ये कार्रवाई इसलिए हुई कि जो रूलिंग फैमिली है, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के कोई साहब हैं, वो कोई टैक्सी सर्विस लाना चाह रहे हैं, कोई बाहर से दूसरी टैक्सी सर्विस लाना चाह रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको फेवर करने के लिए ये क्रैकडाउन किया गया आज करीम और उबर पर और उसके खिलाफ जो उनकी गाड़ियां वगैरह बंद की गई। नहीं बिल्कुल कतई तौर पे ये गलत है। और फिर आप इसको देखें कि ये इसको मैं बिल्कुल वेहमेंटली डिनाई करता हूँ। कतई तौर पर उनकी फैमिली का कोई बंदा ना उसके किसी के कोई ऐसा बिजनेस कंसर्न है, नीदर इट इज़ इन प्रोस्पेक्टिव, कतई तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसकी पुरजोर तरीके से अगर ये फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कोई ऐसी कैंपेन, मिलिशियस कैंपेन चल रही है तो उसका भी कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बात की मैं क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ कि ये इंटरनल डिपार्टमेंट्स की, अब जैसे पंजाब जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड है जिसको डॉक्टर उमर सैफ हेड करते हैं, वो इनके साथ एक ऐसा सिस्टम जिसको रेगुलेशन एंड टैक्स रिजीम में अब एक स्कॉट फ्री बिजनेस जिसके अंदर इतना बड़ा प्रोस्पेक्टिव हो, जिसके अंदर इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हो, तो इसको टैकल करने के लिए एक फैसिलिटेटिव मोड पे, एक कंड्यूसिव मोड पे, एक बेहतर तरीके से एक ऐसी रिजीम जो कि देखें पहले इसके साथ वो एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रक्चर्स के साथ इनकी लाइसेंसिंग नहीं की। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक अहमद खान, चीफ स्पोक्स पर्सन हुकूमत पंजाब, जनाब नासिर हुसैन साहब वजीर ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध हमारे साथ थे। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं एक और अवामी मसला, कराची वालों के लिए बहुत अहम मसला है क्योंकि वफाकी हुकूमत के अहम तरीन इदारे, अहम तरीन सेक्रेटरी ने ये खत लिखा कि कराची से पिछले 5 साल के दौरान कराची वालों से 62 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने ज़्यादा ले लिए इजाफी बिलों की सूरत में। अब ये मामला जो है इसकी तहकीकात नेपरा कर रही है, जिसको जिम्मेदार ठहराया गया था इस मुबैना घपले का, वही इसकी तहकीकात करेगी। ये नई डेवलपमेंट है, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची के 2 करोड़ शहरियों की इंतहाई अहम मामला है क्योंकि सामने आई है ये बात और वफाकी हुकूमत के इदारे, वफाकी हुकूमत के इदारे बराए पानी और बिजली के वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर जनाब यूनुस डागा ने एक ख़त लिखा, उसमें ये इंकशाफ हुआ। ये ख़त लिखा नेपरा को कि के इलेक्ट्रिक कराची वालों से पिछले 5 साल के दौरान इजाफी बिलों के मद में 62 अरब रुपए ज़्यादा ले चुकी है। इस इंतहाई अहम तफसीली ख़त में जो वफाकी सेक्रेटरी बराए पानी और बिजली ने लिखा था उसमें यह भी कहा गया कि इसमें मिली भगत शामिल है उस इदारे की जिसका काम है कि वो कंज्यूमर के हुकूक की हिफाजत करे, यानी नेपरा की मिली भगत से ये चीज़ हुई है और इसमें कई निकात दिए गए। लेकिन अब नेपरा ने खुद इसकी तहकीकात का फैसला किया है, खुद ही अपने खिलाफ इल्ज़ाम, खुद ही तहकीकात, और उसके लिए 3 रुकनी कमेटी उसने बना दी है। कराची वालों के जख्मों पे ये नमक डालने के मुतरादिफ है जो फैसला अब नेपरा ने किया है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना होगा, वफाकी वज़ीर पानी और बिजली को लेना होगा, एक आज़ाद कमीशन बनानी होगी क्योंकि नेपरा की तहकीकात शुरू होने से पहले ही मशकूक हो गई है, मुतनाज़ा हो गई है, क्योंकि नेपरा की मिली भगत के बगैर के इलेक्ट्रिक मुबैना तौर पर कराची के अवाम को
اربوں روپے کا یہ جو ایک الزام آیا ہے یہ سامنے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ نیپرا کے کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ خود ہی اس خط میں جو لکھا گیا ہے کہ نیپرا نے خود اس حوالے سے ملی بھگت کی ہے، اور نیپرا پہ کئی الزامات ہیں جو لگائے گئے تھے اس حوالے سے۔ اب نیپرا خود ہی اس کی خلاف تحقیقات کرے گی، اپنے ہی لوگوں کے ذریعے یہ تحقیقات ہو رہی ہے۔ کھلا مذاق ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے، اور دوسری جانب تیاری یہ ہے کہ الیکٹرک کو شہنگائی الیکٹرک کے حوالے کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس معاملے کا جب تک ریزولوشن نہیں ہو جاتا یہ عمل کو روکنا ہوگا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیزن ایکشن ٹرسٹ کے چیئرمین جناب ناظم حاجی صاحب، تحقیقات تو اب شروع کر دی ہے نا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تحقیقات شروع کر دی، تو ہم لوگ کیا ویٹ کریں اس تحقیقات کا، نیپرا کی تحقیقات؟ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کچھ خاطر خواہ کچھ نتیجہ نکلے گا، کیونکہ یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے یہ لگتا ہے مجھے ایک ڈرامہ کر رہے ہیں لوگ کہ سینئر کنسلٹنٹ، ایک ایڈوائزر ٹو دا ریگولیٹر اور ایک ڈیسک آفیسر، اور ود ان اے ویکس ٹائم دے ہیو کمیٹڈ کہ اس کی رپورٹ مل جائے۔ لیکن 5 سال کی اتنی گڑبڑ چل رہی تھی ادارے میں، اور ان کی کوئی اچھا، آپ کے خیال میں کیا ایک آزاد فورم ہو سکتا ہے جو ان ایلیگیشنز کو، جو کہ آ رہا ہے خود فیڈرل سیکرٹری آف واٹر اینڈ پاور کی جانب سے، کہ اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرے، فورنسک اس کی آڈٹ ہو، کیسے ہوگا یہ؟ سر میرے خیال سے جو آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرنی چاہیے، جو انڈیپینڈنٹ ہو، ایک ریٹائرڈ جج کے، سپریم کورٹ کے جج کے انڈر میں ہو، اور وہ اس میں ایکسپرٹس پبلک میں سے وہ انگیج کر دیں اور اس کی انکوائری کریں، اور اس کو ٹائم فریم میں دیکھ لیں کہ بھئی ایک ہفتے میں تو مشکل کام ہوتا ہے یہ بہت، کیونکہ صرف یہ جو یونس داگا صاحب نے تو ایک چھوٹی سی بات کی ہے، وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے خیال سے وہ جو آپ نے صحیح فرمایا کہ پرائم منسٹر کو اس کی نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے لیے پراپر ایک جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کیا جائے جس میں ایکسپرٹ شامل ہوں، اور جو اس کی پراپر تحقیقات کر کے کراچی والوں کے لیے کچھ۔ اچھا ناظم صاحب، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکٹرک اپنا جواب دے رہی ہے، بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی قانون نہیں توڑا ہے، ہم نے بالکل نیپرا کے جو بنائے ہوئے جو رولز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے کہیں پہ بھی کوئی چیزیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں اس کو کہ ہم نے کہیں پہ بھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کوئی بےمانی نہیں کی ہے، کوئی اضافی بل لوگوں سے وصول نہیں کیا ہے۔ کامران صاحب دیکھیں، میں آج بھی 2 گھنٹے وفاقی محتسب کے دفتر میں گزارا ہوں دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہوں۔ غریب آدمی لوگ دیکھیں، آپ جیسے میرے جیسے تو لوگ ہیں برداشت بھی کر لیتے ہیں جو ایکسیسو بلنگ ہے، لیکن جو 150 یونٹ یوز کرتے ہیں، جو 250 یونٹ یوز کرتے ہیں، ان کو انہوں نے اتنا دھکے کھلاتے ہیں، ان کے آئی بی سیز ہیں جو بالکل ہیومن کنسیڈریشن کو نظر انداز کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے، اور بیچارے جو دیہڑی والے ہوتے ہیں وہ کیسے جائیں گے ان کے دھکے کھانے۔ اور اومبڈسمین کا جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ 80 to 90% کیسز کے الیکٹرک کے خلاف ہے، لیکن یہ بھی صرف 5% لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ 95% کو پتہ بھی نہیں کہ یہ وفاقی محتسب کیا چیز ہے۔ تو کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال سے یہ بالکل غلط بیانی ہے ان کی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ ادھر موجود ہے، کے الیکٹرک کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ، ان کے غزیانی صاحب ہے جو ان کے ڈائریکٹر فائنانس اور ریگولیشن کے انچارج ہے ڈائریکٹر، وہ کہتے ہیں کہ ان دس ریگارڈ وی ہیو، دس از لیٹر ڈیٹڈ 5 October 2016 کہ ان دس ریگارڈ وی ہیو آلریڈی امپلیمنٹڈ TOU بلنگ فار انڈسٹریل کنزیومرز۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ تو یہ کون سا کلیم کر رہے ہیں؟ مطلب ٹائم آف یوز بالکل، جو جس کے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اور اس میں لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کا۔ اب ریزیڈنٹس کی جب بات آتی، جو میں اس کے بارے میں ابھی جدوجہد کر رہا ہوں، اس میں بھی یہی مصیبت ہے کہ جب تک یہ میرے کیس میں وفاقی محتسب نے فیصلہ کر دیا 19 تاریخ کو کہ ودن 30 days، اور کے الیکٹرک کے جنرل مینیجر لیگل نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میرے گھر میں یہ ودن 30 days یہ لگ جائے گا فیسلٹی، اور انشاءاللہ جب میرے گھر پہ لگے گا تو پورے کراچی میں لگے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب ناظم حاجی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کراچی والے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ محکمہ جو ہے لوگوں کے اندر سے بوٹیاں ان کی نوچ رہا ہے۔ خدا کے لیے حکومت سے التماس ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سمجھائے، ان لوگوں کو ذرا چیک کرے، ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا۔ اتنے بھیج رہے ہیں کہ لوگ برداشت سے باہر ہیں، جو اتنی بجلی یوز نہیں ہوتی جسے بل بھیج رہے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی زیادہ آتا ہے، پتہ نہیں ہم سایہ کا بھی ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، ایسے ہے بل زیادہ آتا ہے۔ اگر 15 دن بجلی آپ کی بند ہے نا، تو
तो बिल फिर भी आपको ही आ रहा है। आजकल जो मीटर लगा दी गए हैं ना, तो वो बिल डबलिंग कर रहे हैं वही बिजली, तो ये आवाम बर्दाश्त नहीं, गरीब आदमी कहाँ से बर्दाश्त कर सकेगा। हमारे बिलों पे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि इदारा क्या कर रहा है, कौन से बिल दे रहा है। जब से नए मीटर लगे तब से ये मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन